Oh Ramadan, oh Ramadan, 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 Ramadan. नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर अलबिर मुंबई के इस सिलसिलावार प्रोग्राम तोहफ़े रमज़ान के अंदर आपका इस्तकबाल है। हम और आप ने अभी तक रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल व मसाइल से मुताल्लिक़ बहुत सारी बातें समाअत की हैं। आइए हम और आप सुनते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के इस महीने के अंदर हम और आप कैसे नेकियों को कमाएं और किस तरीके से हम अजर व सवाब को हासिल करें। इस ताल्लुक़ से हमने बहुत सारी बातें सुनी हैं। रोज़ा या सौम किसे कहते हैं, इसके बुनियादी अहकाम व मसाइल क्या हैं, इस ताल्लुक़ से कुछ बातें हम और आप समाअत करते हैं। सौम का लुग़वी व इस्तिलाही माना ये है कि सामा यसूमो सौमन, इसका माना होता है अल इम्साक, यानी रुक जाना। किसी चीज़ से आदमी के रुक जाने को सौम कहा जाता है। किसी चीज़ का रुक जाना, ठहर जाना, जैसे कहा जाता है सामतिर रिह इदा रकदत, यानी जब हवा रुक जाती है तो उसको कहा जाता है सामतिर रिह। या इसी तरीके से अरबी ज़बान में कहते हैं माउन साइम ए साकिन, यानी ठहरा हुआ पानी, रुका हुआ पानी है। इसीलिए आप देखेंगे कुरान करीम में भी इस लफ्ज़ का इस्तेमाल इसी मानी के अंदर हुआ है। जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह मरियम के अंदर हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ज़िक्र फरमाया कि वो कहती हैं इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा, मैंने रहमान के लिए खामोश रहने की नज़र मानी है। सौमा यानी खामोश रहने की, तो कलाम और गुफ्तगू से रुक जाना भी लुग़वी एतबार से सौम है। यहाँ कलाम से रुक जाने को सौम कहा गया है। तो इस हैसियत से हम देखते हैं कि लुग़वी हैसियत से सौम के मानी है किसी चीज़ से रुक जाना, ठहर जाना, उसको सौम कहा जाता है। इस्तिलाही हैसियत से जब हम देखते हैं तो सौम की तारीफ़ उलमाए किराम ने बहुत ही उम्दा अंदाज में किया है। और इसके मानी को समझाने के लिए शेख उबैदुल्लाह रहमानी रहमहुल्लाह, इमाम इब्न हजर अस्क़लानी और इमाम नववी रहमहुल्लाह के हवाले से कहते इम्साकुन मखसूस फ़ी ज़मनिन मखसूस अन शैइन मखसूस बेशराइत मखसूसा। ये तारीफ़ की है जमहूर उलमा ने रोज़ा की। तो इस्तिलाही एतबार से रोज़ा कहते हैं ख़ास इबादत की नीयत से मखसूस वक्त में ख़ास चीज़ों के खाने पीने से ख़ास शराइत के साथ रुक जाना, इसको सौम कहा जाता है। अल्लामा इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ने इसकी तारीफ़ करते हुए बयान किया हुवा तअब्बुद लिल्लाहि तआला बिल इम्साक अनिल मुफत्तरात मिन तुलूइल फज्र सानी इला गुरूबिश शम्स। फतावा इब्न उसैमीन, अल्लामा इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ने सौम की इस्तिलाही तारीफ़ करते हुए बयान किया कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की नीयत से, अल्लाह ताला को राज़ी करने और उसकी इबादत की नीयत से आदमी का मुफत्तरात सौम, यानी ऐसी चीज़ें जिनसे रोज़ा टूट जाता है, उन चीज़ों से तुलूए फज्र से लेकर के गुरूब शम्स तक रुक जाना या अपने आप को ऐसी चीज़ों से रोके रखना, इसको रोज़ा कहा जाता है। ऐसे ही आप देखें जमहूर उलमा ने जो तारीफ़ की है, वो तारीफ़ में ये चीज़ दाखिल है कि अल्लाह ताला की तक़र्रुब, अल्लाह की बंदगी और अल्लाह की इबादत की नीयत से इंसान का तुलूए फज्र से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक वह सारे आमाल, वह सारे काम जिससे रोज़ा फासिद और ख़राब हो जाता है, आदमी का अपने आप को रोक लेना, इसको रोज़ा कहा जाता है। तो इस हैसियत से, और यही तारीफ़ अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल बकरा की 187 नंबर आयत 187 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज़ को बयान किया है कि तुम खाते पीते रहो
یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ تو گویا اللہ رب العالمین نے خود اس آیت کریمہ کے اندر روزہ کی اصطلاحی تعریف بیان فرمائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ناظرین کرام، ہمیں اور آپ کو جاننا اور سمجھنا چاہیے کہ روزہ ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کے اندر وہ شروط، وہ آداب، وہ طریقے اور وہ سنتیں ملحوظ رکھنی چاہیے جو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھلائی ہے۔ اسی حیثیت سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر روزہ کے تعلق سے بیان فرمایا، یدعو طعامہ و شرابہ و شہوتہ من اجلی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندہ میری خاطر، میری رضا کے لیے کھانا پینا اور اپنی شہوت کی تکمیل کو ترک کر دیتا ہے۔ تو گویا اصطلاحی اعتبار سے روزہ اس چیز کو شامل ہے۔ ایسے ہی اگر ہم دیکھیں تو روزہ کی فرضیت اللہ تبارک و تعالی نے ہم بندوں کے اوپر، ہر اس شخص کے اوپر جو مکلف ہے، اللہ تعالی نے روزے کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے، اور کتاب و سنت کے نصوص اور اس کے دلائل سے روزہ کی فرضیت ثابت ہے۔ قرآن کریم نے بھی آیتوں کے اندر بیان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بھی بیان فرمایا ہے۔ روزہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور اس رکن کی حیثیت بھی اساس اور بنیاد کی ہے کہ جس کا منکر یہ علماء کے نزدیک کافر قرار پاتا ہے۔ اگر کوئی شخص جیسے نماز کا انکار کر دے، زکوٰۃ کا انکار کر دے تو کافر ٹھہرتا ہے، اسی طریقے سے اگر ایک شخص رمضان المبارک کے ان فرض روزوں کا انکار کرے تو جمہور علماء کے نزدیک وہ شخص کافر قرار پاتا ہے۔ اس کی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ روزہ ایک عظیم ترین عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر ہجرت کے دوسرے سال روزہ کو فرض کیا ہے۔ اس حیثیت سے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ ماہ و سنین شمار کیے ہیں، اور زاد المعاد کے اندر ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا فرضیت صوم کے بعد 9 سال تک، یعنی 9 مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے۔ جیسے قرآن کریم نے بیان فرمایا روزہ کی فرضیت سے متعلق، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورہ بقرہ 183۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر روزہ کی فرضیت کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس کی فرضیت کی تشریح، حکمت اور مقصد کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ روزہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے، بلکہ سابقہ امتوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کو لازم قرار دیا تھا، اور اس امت محمدیہ پر بھی اللہ نے فرض کیا ہے۔ علماء تفسیر نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کا تذکرہ اس لیے کر دیا کہ وہ بھی انسان تھے اور تم بھی انسان ہو۔ تو گویا روزہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جو تمہاری طاقت سے بڑھ کر کے ہے، یا تم روزہ نہیں رکھ سکتے، یا تم اتنی سی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کسی ایسی عبادت اور کسی ایسے عمل کا مکلف نہیں کیا ہے جو ہماری طاقت سے بڑھ کر کے ہو۔ اس کی بنیاد پر بطور تسلی کے اللہ نے ذکر کیا کہ تم سے پہلے اہل ایمان مومن بندے جو دنیا کے اندر تھے انہوں نے روزہ رکھا ہے، اور اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر بھی رمضان المبارک کے اس روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو آدمی رمضان المبارک کے اس مہینے کو پالے تو اسے چاہیے کہ ضرور اس مہینے کا روزہ رکھے۔ تو اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے
روزہ جیسی عظیم ترین عبادت کی فرضیت کا ذکر کیا ہے۔ احادیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں اور غور کریں تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی اساس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اگر کوئی ایک چیز ڈھہ جائے تو پورا دین ڈھہ جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ کے نبی نے فرمایا، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ رب العالمین ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا، یہ 5 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور اس کو اسلام کا بنیاد قرار دیا۔ اسی حیثیت سے ایک دوسری حدیث کے اندر حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان اعرابیا جاء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائر الراس، ایک دیہاتی شخص پراگندہ بال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ اخبرنی ماذا فرض اللہ علی من الصلاۃ، اے اللہ کے نبی آپ ہمیں بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر نماز سے کیا چیز فرض کیا ہے، کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، الصلوات الخمس الا ان تطوع شیئا، اللہ نے 5 وقت کی نمازیں تمہارے اوپر فرض کی ہیں، الا یہ کہ تم اور نفلی نمازیں، سنت نمازیں بھی تم ادا کر لو۔ فقال اخبرنی ماذا فرض اللہ علی من الصیام، اللہ کے رسول آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر روزہ رکھنے سے کیا چیز فرض کی ہے، روزہ سے متعلق کن چیزوں کو فرض کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر رمضان، آپ نے فرمایا شہر رمضان الا ان تطوع شیئا، رمضان کے مہینے کا، ایک مہینے کا روزہ رکھنا یہ اللہ نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ اسی حیثیت سے آپ دیکھیں، اس شخص نے زکوٰۃ سے متعلق پوچھا، شرائع اور احکام کے متعلق اس نے سوال کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ چیز بیان فرمائی، اور پھر جب وہ شخص جانے لگا تو اس نے بیان کیا کہ میں نہ تو اس سے کچھ کم کروں گا اور نہ ہی اس میں کچھ زیادہ کروں گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، افلح ان صدقہ او دخل الجنہ ان صدقہ، اگر اس آدمی نے جو بات کہی ہے کہ وہ نہ اس کے اندر زیادہ کرے گا نہ کم کرے گا، اگر یہ اپنی بات پر ثابت قدم رہا اور ان اعمال کو ایسے ہی اس نے اختیار کیا تو یہ کامیاب ہو گیا یا جنت کے اندر یہ داخل ہوگا۔ تو اس حدیث کے اندر میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کی فرضیت، اس کی حیثیت کو بیان کیا ہے، اور بہت سارے دلیل اور نصوص ہیں۔ ہم مسلمانوں کو تہ دل سے اس بات کو سمجھنا چاہیے، ہمیں علم حاصل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسی عبادت ہمارے اوپر فرض کی ہے کہ اس بارے میں ہم قیامت کے دن مسئول ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سے باز پرس کرے گا۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے یہ عبادات ہمارے اوپر فرض کیے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے اس سلسلے کے ساتھ اسی طرح سے بنے رہیے، اور انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ سلسلہ تحفہ رمضان یہ جاری رہے گا، اور اس کے اندر اہم ترین مسائل انشاءاللہ العزیز آگے کی مجلسوں کے اندر بیان ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh Ramadan, oh Ramadan, Ramadan, Ramadan.